अब मैं दावत देना चाहती हूँ मिस्टर कामरान खान बंगश साहब को, स्पेशल असिस्टेंट टू CM KPK, कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं इस प्रोग्राम के शुरका का यहाँ पे लोकल काउंसिल एसोसिएशन ADLG स्टेज पे बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, पूरे पाकिस्तान से आए हुए बल्दियाती नुमाइंदगान और उनके नुमाइंदगान, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, आप सबका मैं मशकूर हूँ। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आज टॉपिक है और ये यकीनी तौर पर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि 2015 में मैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस मैंने लड़े और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, इमरान खान साहब की क़यादत में सूबाई असम्बली में आए और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री भी मुझे एक्सपेरिमेंट करने को मिली और वहाँ पे बहुत कुछ सीखा मैंने। यहाँ पे यकीनन खैबर पख्तूनख्वा से हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल एक्स मेयर्स, नाज़िमीन, काउंसलर्स, चेयरमैन सब यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई हम सारे उस सिस्टम का हिस्सा रहें। मैं ये समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 खैबर पख्तूनख्वा का वो एक गेम चेंजर था। मियाँ साहब ने जो बात की कि मुशर्रफ का निज़ाम जो 2002 का था वो बेहतर था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा और कारामद निज़ाम, मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के जो नुमाइंदगान यहाँ पे बैठे हुए हैं वो एग्री करेंगे कि वो हमारे 2013 लोकल गवर्नमेंट एक्ट और फिर 2015 में जो इलेक्शंस हमने कंडक्ट किए वो बड़ा ज़बरदस्त एक निज़ाम इस वजह से था कि पहली दफ़ा बिल्कुल मोहल्ले और गांव की सतह पर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको शुरू में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी यूनियन काउंसिल जो है वो एक हिस्टोरिकली एक सिस्टम आ रहा है, लेकिन आबादी के बढ़ने की वजह से और बिल्कुल ग्रास रूट पे सहूलियात मुहैया करने के लिए एक नया निज़ाम लाया गया। और वो निज़ाम इसलिए ज़रूरी था कि हमारे पास लर्निंग्स थी कि एक यूनियन काउंसिल, जैसे मियाँ साहब ने बात की और फवाद चौधरी ने बात की, कि एक MPA अगर एक शहर में बैठा हुआ है तो वो दूसरे शहर या ज़िले में कैसे डिलीवर करेगा, या अगर चीफ मिनिस्टर। तो हमारा भी यही ख्याल था कि यूनियन काउंसिल्स जो है वो आबादी के लिहाज से बहुत बढ़ गए थे, स्पेशली अर्बन सेंटर्स में। तो विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बड़ा सक्सेसफुल गया। बिल्कुल ग्रास रूट मोहल्ले और गांव की सतह पर लोगों को सर्विसेज मिलना शुरू हुई। और पहली दफ़ा मैं ये आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब मैंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट पढ़ा तो उसमें वॉच एंड वार्ड का सिस्टम भी हम लेकर आए, यानी मोहल्ले की सतह पर अगर जो नाज़िमीन और चेयरमैन जो मुंतखब होते हैं वो अगर मोहल्ले की सतह पर वॉच एंड वार्ड का, यानी जो चौकीदारी का निज़ाम है या सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो लेकर आना चाहते हैं, और वो कुछ जगहों पे बड़ा सक्सेसफुल रहा। कुछ लोग जो उसको समझ गए उन्होंने पूरे अपने एरिया को महफूज बना दिया, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम हुआ। हमने ये भी देखा कि जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे ड्रेनेज का, सीवरेज का सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ उससे। और पहली दफ़ा ये वज़ीर आज़म साहब, हमारे कायद इमरान खान साहब का ये विजन है कि हमारे एनुअल डेवलपमेंट प्लान का 30% हिस्सा बल्दियाती नुमाइंदगान के पास गया। यानी हमारे पूरे बजट का जो हुजम है तरक्याती बजट का, उसका 30% हिस्सा डायरेक्टली बल्दियाती नुमाइंदगान के पास गया। और जिससे, और रिगार्डलेस ऑफ कोई पॉलिटिकल, अगर किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाजिम नहीं भी है, तहसील नाजिम या डिस्ट्रिक्ट नाजिम, तो उनको भी मिला। और जैसे उन्होंने बात की, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा ने, मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, यहाँ पे मेरे बड़े रिस्पेक्टेबल दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वो पहला प्रोविंस है जिसने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को अमली शक्ल दी। हर डिस्ट्रिक्ट को, हर तहसील को वो हिस्सा मिला, और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC अवार्ड जो है वो एक बाकायदा निज़ाम के तहत तकसीम होना शुरू हुआ, जिसमें तहसील नाज़िमीन के मेंबर्स भी थे PFC कमीशन में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट नाज़िमीन के मेंबर्स भी थे, और उसमें कोई पॉलिटिकल
डिवीजन नहीं थी, वो थ्रू इलेक्शन हुआ। जो भी पीएफसी का मेंबर आता था वो थ्रू इलेक्शन उस पीएफसी कमीशन का मेंबर बनता था और फिर वो जाके पीएफसी अवार्ड डिसाइड करते थे थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो कि अभी भी हमारे एक्ट का ऐसा। तो हमने ये इंश्योर किया कि हर जिले को उनकी पॉपुलेशन के लिहाज से, लेग इन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, वहां पे सर्विसेज के लिहाज से एक पूरा एक रिगरस मैकेनिज्म बनाया गया और उसके ऊपर इलेक्टेड नुमाइंदगान को बिठाया गया और उन्होंने फैसला किया कि इस डिस्ट्रिक्ट का ये शेयर बनता है, इस डिस्ट्रिक्ट का ये बनता है और इस तहसील का। तो खैबर पख्तूनख्वा में 2015 से जाम साहब ने जो बात की, बिल्कुल 2015 से 2019 तक खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन तरीके से आखिरी दिन तक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम फाल रहा और एक भी दिन उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हमने ये इंश्योर किया कि कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो किसी के साथ, किसी को भी। हमारे जो रिस्पेक्टेबल ऑपोजिशन के मेयर्स भी यहां पे बैठे हुए हैं, वो भी ये एक्नॉलेज करेंगे कि उनको भी पूरे फंड्स मिले, उनको भी वही इख्तियारात मिले जो पीटीआई के नाजिमीन को मिले। तो 2015 से 19 तक का जो 4 साल का दौर था बल्दियात के हमारे, जिसमें मैं भी मेंबर था, वो मैं ये समझता हूं कि एक सुनहरा दौर था हमारे लिए। लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे हमारे नाजिमीन हैं, हमने बेहतरीन तरीके से अपने राइट्स के लिए फ़ाइट किया और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और है, उन्होंने हमारी बात, हम पार्टी में होते हुए भी हमने अपने वॉइस जो है वो उठाई, आवाज़ उठाई और उसको बड़े अच्छे तरीके से एडॉप्टिवली। और मैं यहाँ पे मायार साहब भी बैठे हुए हैं, कासिम अली शाह भी है और भी नसीम भाई भी हैं, आमिर गनी भी है, सब हमने एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया। और हमारी खैबर पख्तूनख्वा की ये रिवायात भी है, हम खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल जो हमारी एफिलिएशंस है उससे हमारे ताल्लुकात, और ये मैं मीडिया को भी, चूंकि मैं तकरीबन 14 महीने से मीडिया मैनेजमेंट भी मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कर रहा हूँ, तो हमने खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर को जिंदा रखा। हमने एक दोस्ती, भाईचारा, बिरादरी का एक ऐसा माहौल रखा कि जिसमें पॉलिटिकल डिविजन जो है वो एक साइड पे रही। हमने ये इंश्योर किया कि हम सब एक अपने कल्चर को, एक अपनी जो हमारी आपस की रिलेशनशिप है उसको जिंदा रखें और पॉलिटिकल फ्रंट्स पे एक दूसरे के रहें ऑपोजिट। हम पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ ज़बरदस्त ऑपोजिशन करते हैं, लेकिन वो उधर तक लिमिटेड होता है। उसके बाद हमारे जो फिर ताल्लुकात होते हैं वो हम बड़े नेक्स्ट लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन रखते हैं। और ये हम मीडिया के साथ भी, खैबर पख्तूनख्वा की जो डायनामिक मीडिया है, मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल भी मीडिया बड़ा आगे जा चुका है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया ने एक नई रिवायत डाली हुई है, बड़ा एक अनबाइस किस्म का, क्योंकि कल्चर हमारा ऐसा है। तो 2015 से 19 तक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बरकरार रहा। उसके बाद 28 अगस्त 2019 को बल्दियात का जो टेन्योर है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद जो हमारा आईनी मुद्दत थी उसमें हमारी कुछ लर्निंग्स थी 4 साल में। उसके जो है हमने इलेक्शन कमीशन के साथ और असेंबली में सब लोगों ने मिलकर उसके ऊपर काम किया। और फिर मार्च 2020 से, यानी हमारी जो तैयारियां हम कर रहे थे अमेंडमेंट्स के बाद, मार्च 2020 से कोविड की एक ऐसी सिचुएशन आई जो अनफॉर्चुनेटली जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब की जो सूरत हाल है, मैं आपको, चूंकि मियाँ साहब ने भी बात की है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बताता हूँ जो कि शायद चूंकि मियाँ साहब अभी कर रहे हैं लेजिस्लेशन तो उनको भी फ़ायदा हो। हमारा जो 2015 से 19 तक विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल का सिस्टम था, जिनको इनके सिस्टम में पंचायत या ये भी विलेज और नेबरहुड काउंसिल कर रहे हैं, हमारे मेंबरान बहुत ज़्यादा होते थे, 5 मेंबर, 7 मेंबर, 9 मेंबर, 11 मेंबर, और इवन कुछ विलेज काउंसिल्स पे 13 तक मेंबर्स थे। हमने उसको रैशनलाइज कर लिया है अभी जो अमेंडमेंट्स हम लेकर आए। विलेज काउंसिल की सतह पर एक नाजिम होगा जिसको चेयरमैन भी आप कह सकते हैं, और उसके साथ 2 काउंसलर्स होंगे, जनरल काउंसलर्स, यानी 3 बंदों का ये काउंसिल होगा। फिर उसमें वुमेन, माइनॉरिटी, यूथ और मजदूर किसान, टोटल 7 लोगों का काउंसिल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा एक और टियर जो तहसील का है, तहसील मेयर जो है वो, विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल जो है वो नॉन पॉलिटिकल बेस पे होगा,
اور اس میں پاپولیرٹی کے بیسس پہ جو ووٹ زیادہ لے گا اس کو وہ ناظم اور باقی ان کے ساتھ کاؤنسلرز. تحصیل کاؤنسل کے ممبرز ہوں گے ولیج کاؤنسلز کے جو ناظمین ہیں وہ تحصیل کاؤنسل کے ممبر ہوں گے, اور تحصیل کاؤنسل کا میئر ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا. اس میں خیبر پختونخوا میں 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہاں پہ سٹی لوکل گورنمنٹس ہوں گے, اور باقیوں پہ تقریباً 128 بشمول قبائلی اضلاع کے 128 قبائلی اضلاع سمیت 128 تحصیلوں پہ تحصیل میئرز ہوں گے. تو یہ ایک پورا میکنزم ہے. ہم نے لوکل گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی ہم نے یہ انشور کیا کہ کسی صورت کوئی نان الیکٹڈ بندہ اس پورے پروسیس کو مینیپولیٹ یا منور نہ کر سکے. ہم نے اس بات کو لوکل گورنمنٹ کمیشن کے تھرو انشور کیا کہ لوکل گورنمنٹ کمیشن میں باقاعدہ طور پر اپوزیشن کے ایک میئر کی ریپرزنٹیشن اور گورنمنٹ کے ایک میئر کی ریپرزنٹیشن ہوگی, اور پھر اسمبلی ممبران کی بھی ریپرزنٹیشن ہوگی, تاکہ اگر کوئی بھی کیس کسی میئر کے خلاف آتا ہے تو وہ ڈیموکریٹکلی اس کو ریزالو کر کے, اور لوکل گورنمنٹ کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کے اختیارات ہوتے ہیں, ان کے ڈیسیجنز جو ہے وہ چیلنج نہیں ہوتے. تو کسی بھی قسم کا اگر کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے لوکل گورنمنٹس میں کہیں پہ بھی, تو وہ لوکل گورنمنٹ کمیشن کے پاس جاتا ہے, اور لوکل گورنمنٹ کمیشن ایک سرٹن پیریڈ کے بعد اس کو ریزالو کرنے کا پابند ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے اوپر بھی پھر ایک چیک رکھا ہوا ہے, اور وہ پروونشل کیبنٹ پر ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو یہ سارا خیبر پختونخوا کا ایک نظام ہے. یہاں پہ یقیناً آپ کے کوشچنز بھی ہوں گے. ہم نے یہ انشور کیا اس دفعہ کہ جیسے پہلا ایک ایکسپیریمنٹ تھا کہ 2015 میں یا 2013 ایکٹ میں ہم نے یہ کیا تھا کہ لوکل جو یونین کاؤنسل ہے اس کو ایبالش کر کے, ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم نے ایک نیا سسٹم متعارف کر دیا کہ یونین کاؤنسل سے زیادہ پاور جو ہے ہم نے ولیج کاؤنسلز کو دے دی ہے. اور اب الٹیمیٹلی چونکہ وہ پروسیس الحمدللہ کامیاب ہوا, تو ابھی یونین کاؤنسل کی افادیت, چونکہ اب جیسے میں نے کہا آبادی بہت بڑی ہے اور سروسز ہم نے بالکل گراس روٹ پہ دینے, تو 2015 کے نسبت 2019 میں جو ہم امینڈمنٹس لے کر آئے وہاں پہ ڈسٹرکٹ کی جگہ تحصیل یا سٹی لوکل گورنمنٹ کو ان کو امپاور کر دیا گیا, اور سٹی میئر یا تحصیل میئر کے پاس 2 پرنسپل آفیسرز ہوں گے. ایک اسسٹنٹ کمشنر جو کہ لائن ڈپارٹمنٹس کو دیکھے گا جو ڈیوالٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور ایک سٹی آفیسر یا ٹی ایم او تحصیل میونسپل آفیسر, وہ ان کا پرنسپل آفیسر ہوگا جو کہ میونسپل سروس کو دیکھے گا. ڈسٹرکٹ کے اوپر یقیناً آپ لوگوں کے کوشچنز ہوں گے اور وہ ہے بھی, لیکن کچھ لوگوں کے کنسرنز بھی ہو سکتے ہیں اس بارے میں, ہم اس کو یقیناً نوٹ بھی کریں گے. لیکن اس میں اسپرٹ یہی ہے کہ ابھی اگر میں آپ کو صرف ایک پشاور کی تحصیل کی میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں, تو پشاور شہر کی آبادی جو ہے وہ 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی. تو اگر ایک ڈسٹرکٹ میئر کے پاس آپ اوور آل یہ رکھتے ہیں جورسڈکشن میں, یا سٹی میئر کے پاس یا تحصیل میئر کے پاس, تو وہ مینیج کرنا موجودہ انفراسٹرکچر میں بڑا مشکل ہوگا, اور پھر سسٹم کے کولیپس کا خطرہ ہے. تو اس وجہ سے خیبر پختونخوا حکومت نے پہلی دفعہ ایک یہ ایکسپیریمنٹ, بلکہ ایکسپیریمنٹ نہیں بالکل اچھی لرننگ ہے ہماری, کہ جیسے ولیج کاؤنسل کا سکسیسفل رہا الحمدللہ, ویسے ہی انشاءاللہ تحصیل اور سٹی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بھی جو ہے آئے گا. اور ڈسٹرکٹ ایبالش کے اوپر یقیناً ہمارے منتخب نمائندگان کا ایک ہے, لیکن آرٹیکل 140A کے تحت جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اور جس کے تحت پروونشل گورنمنٹ کو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات ملیں کہ وہ پالیسی ڈیسائیڈ کرے, تو ہم نے یہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ. تیاریوں کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو پچھلے مہینے میری الیکشن کمیشن میں پیشی تھی, اور ہماری ان کے ساتھ فائنل اس بات پہ ایگریمنٹ ہوا کہ ولیج کاؤنسلز کے الیکشن ہم فیز وائز فرسٹ فیز میں کریں گے, اور پھر تحصیل اور سٹی لوکل گورنمنٹس کے الیکشن ہم سیکنڈ فیز میں کریں گے. تو انشاءاللہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہماری جو فائنل کنسلٹیشن ہے وہ رہتی ہے. ہماری توقع ہے کہ فرسٹ فیز کے ولیج کاؤنسل نیبرہڈ کاؤنسلز کے الیکشن ہم نومبر 2021 میں ہی کریں گے انشاءاللہ, یعنی تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد الیکشن کمیشن شیڈیول ہمارے ساتھ شیئر کرے. تو ہم یہ آن اے لائٹر نوٹ میں یہ کہہ رہا ہوں, بڑے رسپیکٹیبل ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ خیبر پختونخوا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم ایڈوانس سٹیجز میں لیجسلیشن میں, رولز میں, ساری چیزوں میں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ خیبر پختونخوا سب سے پہلے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کرے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں اور مجھے بہت خوشی بھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں لوکل کاؤنسلز کو ایک نظم کے ذریعے چاروں صوبوں کی جو مقامی حکومتوں کی آرگنائزیشنز ہیں وہ موجود ہیں. میرے علم میں نہیں تھی یہ بات, اور یہ کہ ایک مرکزی کاؤنسل بھی موجود ہے, یہ بہت ہی خوشائند بات ہے, کیونکہ مقامی حکومتیں ایک ایسا معاملہ ہے جس کا دم ہم سب بھرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی بڑی اچھی چیز ہے, لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, لیکن پاکستان میں جو ہماری جمہوریت ہے یا سیاسی نظام ہے اس میں ہم اسے وہ مسلمہ اور مستقل حیثیت ابھی تک حاصل نہیں ہوئی مقامی حکومتوں کو, جس کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ ان کا یہ حق ہے. اور یہ حق جو ہے یہ کسی ادارے سے زیادہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں پاکستان کے شہری ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو مقامی سطح پر بھی اسی طرح کی منتخب قیادت میسر ہو چاروں صوبوں میں, جو کہ ہمیں صوبائی اسمبلی کے ذریعے یا قومی اسمبلی کے ذریعے حاصل ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو اپنے جو کہتے ہیں کہ بلوغت کے بعد جو 3 الیکشن دیکھے ہیں مقامی حکومتوں کے, 1991 کا, 1998 کا اور پھر 2015 کا, جو کہ جمہوری حکومتوں نے کروائے تھے, منتخب حکومتوں نے کرائے تھے. اور یہ ایک دفعہ ہو تو حادثہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ 3 دفعہ ہوا ہے کہ 1991 میں, 98 میں یا 2015 میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے یہ مقامی انتخابات کروائے. تو یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے. مقامی حکومتوں کی تاریخ اس لحاظ سے پاکستان میں آمریتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ماضی میں, اور صرف 2001 اور 2005 میں نہیں, اس سے پہلے بھی 60 کی دہائی میں بھی مقامی حکومتوں کو اس وقت کے آمروں نے استعمال کیا اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کو طول دینے کے لیے. تو یہ بھی ایک پاکستان میں مقامی حکومتوں کی تاریخ کا حصہ ہے, اور ہمیں اس تاریخ سے آگے بڑھنا ہے. اصل مقصد یہ ہے, اگر آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں چاروں صوبوں سے, ہمارے بھائی اور بہنیں جو مقامی نمائندے رہے ہیں وہ یہاں موجود ہیں, کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو کمٹمنٹ ہے کہ مقامی حکومتیں مستقل طور پر قائم رہیں گی اور صوبائی حکومتوں کا یا وفاقی حکومتوں کا ایک کھلونا بنی نہیں رہیں گی. ہمیں کچھ تسلی ہوئی ہے ابھی, جو کچھ ماہ پہلے سپریم کورٹ نے ایک بڑا واضح فیصلہ دیا جس پر موجودہ حکومت عمل درآمد کرنے سے گریزاں ہے. اور یہ بہت مذمت والی بات ہے کہ ایک قانونی جنگ جو بڑی طویل ہوئی اور غیر ضروری طور پر طویل ہوئی, جب اس کا ایک فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کی جانب سے, تو ابھی بھی ہمارے بہت سارے یہاں بھائی موجود ہیں جو اب کنٹمپٹ آف کورٹ موو جنہوں نے کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, مختلف ہائی کورٹس میں. تو اگر ہم نے کوئی سبق آگے لے کر چلنا ہے وہ یہی ہے, اور شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہماری معاونت کرے, کہ یہ اصول اسٹیبلش ہو جائے
کہ مقامی حکومتوں کو توڑنے کی طاقت صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ ایک مستقل حصہ ہے. اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ شاید کوئی سیڑھی ہے جس کے ٹاپ کے اوپر قومی اسمبلی ہے، پھر صوبائی اسمبلی ہے اور اس کے نیچے مقامی حکومتیں، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں جس طرح خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کو ان کے جو جائز حقوق تھے ان تک رسائی دی گئی، کہ اب یہ تینوں حکومتیں بجائیے کہ جی قومی اوپر ہے پھر نیچے صوبائی ہے، پھر نہیں، یہ تینوں ساتھ ساتھ کھڑے ہیں کہ ایک سرکل جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ہے، ایک صوبائی کا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے برابر ایک مقامی حکومتوں کا ایک دائرہ ہے جس نے اور یہ تینوں دائرے جو ہیں ان کا اصل مقصد تو پاکستان کے عوام کی خدمت ہے، پاکستان کے گاؤں میں رہنے والے، قصبوں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والوں کی خدمت ہے. تو یہ ہمیں یہ چیز اسٹیبلش کرنی کہ اصل میں تو مقصد عوام کی خدمت ہے، عوام کی فلاح ہے، اور اس کے صرف مختلف رستے ہیں کہ بھئی بعض جو سبجیکٹس ہیں جن کا بالکل گراس روٹ سے تعلق ہے، جن کا براہ راست عوام کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہے، وہ مقامی حکومت کی ذمہ داری ہیں. کچھ جو سبجیکٹس ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے ہیں یا صوبائی اسمبلی کے پاس ہیں، وہ نمائندے ڈیل کریں گے، اور کچھ جو مضامین ہیں وہ قومی اسمبلی کے منتخب اراکین کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا ان تینوں کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو برابری کی بنیاد پر مسلمہ طور پر قائم کرنا ہے کہ کوئی بھی پھر آنے والے سالوں میں، اور اس پر براہ راست قانون سازی بھی ہو سکتی ہے جو کہ صوبوں کا کام ہے، کہ مقامی حکومتیں صوبائی حکومت کے اشارے پر نہیں چلیں گی. ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، ان کا اپنا ایک حق ہے جو کہ وہ پاکستان کے عوام سے لیتے ہیں. یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے اور قابل مذمت ہے کہ موجودہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے آ کر جہاں پاکستان کے آئین پر اور جمہوری اقدار پر اور رواداری پر جو بہت بڑا کلہاڑا چلایا ہے، وہ کلہاڑا مقامی حکومتوں پر بھی چلا ہے، اور اس کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ بہت بڑی جنگ لڑنی پڑی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں، اور وہ جنگ جیتنے کے باوجود حکومت جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی. مجھے یہ بہت میں اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ یہاں آپ کے پاس صبح جو وفاق کے یا حکمران جماعت کے کچھ ذمہ دار افراد تشریف لائے، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا لیکن اسے درست کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں نظر آئے. وہ تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں جی غلط ہوا ہے، یہ کافی نہیں ہے. آپ کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اور ٹھیک کرنا آپ کے اختیار میں ہے، اور نہ صرف اختیار میں ہے بلکہ سپریم کورٹ نے اس کا حکم دیا ہے. تو یہ جمہوریتیں، یہ بھی ایک سبق ہے کہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی. جو دنیا کے ہم سمجھتے ہیں ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں جنہیں جمہوریتیں چلاتے کئی 100 سال ہو گئے ہیں، وہاں بھی جمہوریت مکمل نہیں ہے، وہاں بھی ایک مستقل جدوجہد جاری ہے. یا ہم ابھی جدوجہد کے بنیادی جو مراحل ہیں وہی طے نہیں کر پائے. لیکن یہ بات میں بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے، کہ ہمیں انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جب عوام کی پذیرائی ہمیں حاصل ہوگی، تو یہ جو مقامی حکومتوں کی مستقل اور مسلمہ حیثیت ہے
اس کو انشاءاللہ ہم قانون کا حصہ بنائیں گے کہ انہیں پھر کوئی توڑ نہ سکے. کوئی سیکٹری لوکل گورنمنٹ جو ہے، اور پھر اس میں جو اگلا سبجیکٹ ہے، دو سبجیکٹس ہیں جن پہ میں بہت مختصر بات کرنی ہے. ایک تو بلا شبہ یہ ہے کہ جو صوبائی حکومتیں اپنی طاقت ڈرا کرتی ہیں کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی سارے فنڈ ہم دیتے ہیں. تو اس میں جو مقامی حکومتیں ہیں اس پر ضرور سوچ بچار پارٹیوں میں بھی ہونی چاہیے. آپ سب کے تجربے سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا ہے کہ مقامی حکومتیں کس طریقے سے اپنے وسائل پیدا کر سکتی ہیں. لیکن وسائل پیدا کرنے میں جو ایک رکاوٹ جس کا میں خود عینی شاہد ہوں، کیونکہ بہت سال پہلے 1998-99 میں جب مقامی حکومتیں بنی 98 کے انتخابات کے بعد، تو کچھ عرصہ میں نے بھی ایک رضاکار کے طور پہ میونسپل کارپوریشن گجرانوالہ میں اپنا وقت دیا سیکھنے کے لیے بھی. تو وہاں جو رکاوٹ مجھے نظر آئی، جو کہ اب اس کمرے میں ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1998-99 میں جو ملازمین ہیں لوکل گورنمنٹ کیڈر کے، ان کی جو استعداد ہے، انگریزی میں کیپیسٹی بولتے ہیں، وہ بہت کم تھی. اور آج کے دور میں جب ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا، عوام کا ایک درست مطالبہ ہے کہ حکومت ان کے لیے کام کرے، ان کے معاملات کو حل کرے، لوکل گورنمنٹ کیڈر میں وہ استعداد پیدا کرنی ہے جو پھر نہ صرف جو ابھی موجودہ فنکشنز ہیں اس میں منتخب نمائندوں کی مدد کرے، بلکہ جو وسائل نئے پیدا کرنے ہیں مقامی حکومتوں نے. ورنہ دنیا میں تو بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں. لوکل گورنمنٹس ایئرپورٹس چلاتی ہیں جی، لوکل گورنمنٹس پاور پلانٹس چلاتی ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں. لیکن وہ تبھی ممکن ہے اگر وہ استعداد اور کیپیسٹی حاصل ہو جس میں. تو جو معاملہ پاکستان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے، وہی مقامی حکومتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم مضبوط پیروں پر ان کو کھڑا نہیں کر سکے. نہ ہم اپنی جمہوریت کو بھی تک مضبوط پیروں پر کھڑا کر سکیں، اس پر ہمیشہ پھر نئے حملے شروع ہو جاتے ہیں. 2013 میں جب انتخابات میں اللہ تعالیٰ نے اور پاکستان کے عوام نے مہربانی کی اور مسلم لیگ نون کی حکومت بنی، تو وہ ایک تاریخی سال تھا اس لحاظ سے کہ پاکستان کی جو اس وقت تک کی تاریخ تھی اس میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک منتخب حکومت نے اپنی مدت پوری کی، انتخابات ہوئے، اور انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو اقتدار بالکل امن سے اور آئین کے تحت ایک اچھے طریقے سے منتقل ہوا. یہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں پیسفل ٹرانسفر آف پاور. تو ہمیں یہ بڑی امید تھی کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا پرامن انتقال اقتدار ہوا ہے، تو شاید اب ہمیں وہ بنیاد اور مضبوطی مل جائے جس کی ہم خواہش کر رہے ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اسی شہر میں یہاں سے تو چند میٹر دور کہ 2014 میں ایک حملہ شروع ہوا منتخب حکومت کے اوپر، جو کہ آج تک جاری ہے ایک کچھ لحاظ سے. اب چاہے وہ حملہ کرنے والے ان کی اپنی حکومت ہے، لیکن آج بھی وہ ہم پر حملہ آور ہے. اور یہ جو ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا ہے، سبق یہ ہے کہ یہ دراصل جمہوریت کو کمزور کرتا ہے. تو یہ جو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جہاں ہم اپنی قومی اور صوبائی جمہوریت کو مضبوط کریں، ہم سب کا فرض ہے کہ آئین میں درج جو مقامی حکومتوں کی مسلمہ حیثیت ہے اس کا احترام کریں، اس کو یقینی بنانے کے لیے انشاءاللہ قانون سازی کریں، ان کو مقامی حکومتوں کو وہ وسائل فراہم کریں، ان کو وہ استعداد فراہم کریں تاکہ ہم وہ
بنیادی مقصد حاصل کر پائیں جو کہ پاکستان کے عوام کی ہر سطح پر خدمت ہے، ان کی فلاح ہے، اور آنے والے نسلوں کی بہتری کے لیے جو منصوبہ بندی ہے وہ ہمارا مقصد ہے، وہ ہمارا فرض ہے۔ اور اس میں جس طرح میں نے کہا کہ یہ کوئی سیڑھی نہیں ہے جس کے اوپر قومی اسمبلی ہے اور نیچے لوکل حکومت ہے، یہ 3 دائرے ساتھ ساتھ برابر کھڑے ہیں، مقامی حکومت کے، صوبائی حکومت کے اور وفاقی حکومت کے، جنہوں نے مل کر تمام منتخب نمائندوں نے پاکستان کے عوام اور اس میں رہنے والوں کی، اس مٹی پر رہنے والوں کی انشاءاللہ خدمت کرنی ہے۔ مسلم لیگ نون کی اس معاملے میں کمٹمنٹ میں نے آپ پر واضح کر دی ہے کہ انشاءاللہ پہلے بھی الیکشن ہم نے کروائے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ایک پراپر بنیاد پر، ایک مضبوط بنیاد پر جو مقامی حکومتوں کا جو قائم کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور مجھے اس میں یہ بھی یقین ہے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ اس مقصد میں متحد اور متفق ہیں کہ یہ جو ایک کمی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کی جو بنیاد ہے، جو گراس روٹس ہے، وہاں ابھی تک ہم یہ مسلمہ حیثیت قائم نہیں کر پائے، یہ جو کمی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں اور سالوں میں ہم پوری کریں گے، تاکہ آپ سب لوگ جو پاکستان کے میں رہنے والوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو وہ تحفظ قانونی حاصل ہو، اور اس بنیاد پر ہم آگے چل سکیں اور آگے آنے والی بہتری کی تیاری کر سکیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھی پینلسٹ اور اس نیشنل کانفرنس کے شرکاء، خواتین و حضرات، میں آرگنائزرز کا مشکور ہوں کہ اس انتہائی امپورٹنٹ کانفرنس میں مجھے اپنی پارٹی کا موقف پیش کرنے کے لیے دعوت دی۔ میں اپنی گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مارچ 2020 کو اس ایشو کے اوپر میں نے اپنے پارٹی کے انسٹرکشنز پہ اس وقت جو خیبر پختونخوا حکومت نے لا انٹروڈیوس کیا تھا اور قانون کے اندر امینڈمنٹس کیے تھے، اور 2013 کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اس کو ڈراسٹیکلی چینج کیا تھا، میرے اس پہ کریٹیکل ریفلیکشنز ہیں دی نیوز اخبار میں، ڈس فنکشنل لوکل گورنمنٹ۔ میں اس کی کاپی ادھر چھوڑ دیتا ہوں، اس کا لنک بھی اویلیبل ہے، تو جو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں ہمارا پورا موقف اس کے اندر موجود ہے۔ لوکل گورنمنٹ ہم سب، سچی بات یہ ہے کہ باتوں کی حد تک تو مانتے ہیں کہ یہ 3rd ٹیئر ہے حکومت کا، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ لوکل لیول پہ سروس ڈیلیوری کے لیے، گڈ گورننس کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے اور سسٹینیبل ڈیموکریسی کے لیے لوکل گورنمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ باتوں کی حد تک تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ بات کرتی ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی آرٹیکل 32، 37 اور 140A یہ بات کرتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے چاہیے، اور آرٹیکل 140A تو صراحتاً یہ کہتی ہے کہ ہر پروونشل گورنمنٹ کو بائی لا لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے چاہیے، اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو فائنینشیل، پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہے وہ ڈیوالو کرنے چاہیے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیزیں موجود ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی موجودگی کے باوجود 2000 میں الیکشن ہوئے، مشرف نے کیے، پریزیڈنٹ مشرف نے کیے، 2005 میں پھر الیکشن ہوئی، اور 2015 میں آگے پیچھے کسی جگہ 2015 اور کسی جگہ 2016-17 اور اس سے پہلے الیکشن ہوئی پاکستان کے اندر، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے انٹرونشن پہ ہوئی۔ اس وقت میں لوکل گورنمنٹ کے پی کا منسٹر تھا، اور جو لوکل گورنمنٹ کے پی کا لا ڈراپڈ ہوا تھا اس وقت میں اس ورکنگ گروپ کا چیئرمین تھا۔ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، شفقت محمود صاحب تھے، اس کے علی اصغر تھے، اور
یوسف ایوب صاحب میرے ساتھ اس کمیٹی کے اندر تھے اور بڑی محنت کے ساتھ وہ لا ہم نے ڈرافٹ کر دیا. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لا بننے کے بعد جو ROBs بننے تھے وہ الیکشن کی نتیجے کے آنے کے بعد وہ ROBs اس لا کے اسپرٹ کے مطابق نہیں بنے اور نتیجتاً وہ لا جو کہ تھیوریٹیکلی بڑا طاقتور لا تھا وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکا. لیکن اس کے باوجود بھی جو اس وقت کی UNDP تھے کہ کنٹری ڈائریکٹر تھے ان کی کامنٹ آن ریکارڈ موجود تھی کہ یہ سب سے طاقتور اور آرٹیکل 140A کے اسپرٹ کے مطابق لا تھا. اور جو عشرت حسین ہے اس کی کتاب میں بھی انہوں نے بات مانی ہے. پاکستان ایٹ 100 ورلڈ بینک کا ایک رپورٹ آیا ہے, اس رپورٹ کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بہتر لا تھا. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بہتر لا کو بھی 2018 میں حکومت میں آنے کے بعد جولائی 2019 کے اندر اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا اور اس لا کو کمپلیٹلی چینج کیا گیا اور اس میں ڈسٹرکٹ ٹیئر کو ختم کر دیا گیا. حالانکہ ڈسٹرکٹ ٹیئر یہ آرٹیکل 140A کا تقاضا ہے. جس لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر ڈسٹرکٹ ٹیئر نہ ہو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم عدالتوں کے اندر جاتے ہیں. جماعت اسلامی ایز اے پٹیشنر عدالت کے اندر چلی گئی. ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی پارلیمنٹری لیڈرز کو, پیپلز پارٹی, ANP, JUIF جو اسمبلی کے اندر موجود ہے, ان کو ملا کے ایک پٹیشن جوائنٹلی کر دی کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ٹیئر ہے اس کو ختم کرنا آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے. لیکن ظاہر عدالتوں کے اندر ہمارے وہ ابھی تک وہ کیس جو ہے فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اگست کے اندر الیکشن کریں گے. اگست 2019 میں لوکل گورنمنٹ کا ٹین ایور ایکسپائر ہوا ہے اور اگست 2021 بھی گزر گیا ہے. اور اس سے پچھلے والے سال ایپیڈیمک کنٹرول ایکٹ کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ کی کہ لوکل گورنمنٹ کے کنڈکٹ کا ٹرانزیشن پیریڈ اور اس کے امپلیمنٹیشن کا ٹرانزیشن پیریڈ 2 سال ہوگا. اس کا مطلب تھا کہ اس سال اگست لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے. لیکن آپ حیران ہوں گے, ایک نیا لا انٹروڈیوس کیا گیا ہے پچھلی دنوں, کوئی ہفتے 2 ہفتے پہلے صوبائی اسمبلی سے ایک نیا لا پاس کیا گیا. اس لا کے اندر لکھا گیا ہے کہ حکومت VCNC یعنی ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کے الیکشن کریں گے اور ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کے الیکشن بھی فیزز میں کریں گے اور یہ تحصیل وغیرہ کی جو میئر اور چیئرمین ہے یہ بعد میں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ الیکشن کمیشن کو خاموش کرنے کے لیے ہوں گے. میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس قسم کی لوکل گورنمنٹ لاز کے تحت آپ الیکشن کرتے ہیں تو وہ ٹرو لوکل گورنمنٹ ہوگی؟ وہ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 140A ہے, آرٹیکل 32 ہے, آرٹیکل 37 ہے, کیا وہ اس کی اسپرٹ کو فالو کریں گے؟ کیا اس سے گڈ گورننس آئے گی؟ کیا اس سے لوکل پارٹیسپیشن انشور ہوگی؟ کیا وہاں اس سے سروس ڈیلیوری ایٹ گراس روٹ امپروو ہوگی؟ نہیں ہوگی ایسے الیکشن سے. میرا خیال ہے ایسے الیکشن سے نہ الیکشن ہی بہتر ہے. اس لیے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے موجود ہیں, اس وقت اپوزیشن کے نمائندے موجود ہیں. میرا خیال میں اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کو لوکل گورنمنٹ کا وکیل بننا چاہیے, آپ کو لوکل گورنمنٹ کے لیے بولنا چاہیے, آپ کو ووکل ہونا چاہیے, آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو اپنی تقریروں کے اندر اس پہ بات کرنی چاہیے. اور یہ جو آپ کی ایسوسیشنز ہے جن کی کنسلٹیشنز ہوئی ہے, میرے ہیڈ کوارٹر بھی, جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر بھی آئے تھے, میرے ساتھ بھی کنسلٹیشن ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا تھا 4 باتیں کہی تھی. ایک تو آپ یہ جو میریٹ اور سیرینا کے اندر کانفرنسز کرتے ہیں, یہ کانفرنسز ان کلوز ڈورز کے اندر رہتی ہے, اس سے کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوتا ہے, اس سے کوئی لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے. جو لوگ ڈیسیجنز کرتے ہیں اس سے وہ مجبور نہیں ہوتے ہیں. آپ کی بہت بڑی طاقت ہے, 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے الیکٹڈ لوگ, سابق الیکٹڈ لوگ موجود ہیں. آپ ان کو اکٹھا کریں اور اسلام آباد میں لے آئیں, ہمارے کارکن بھی آپ کے ساتھ ہوں گے.
یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں ان سے کمٹمنٹ لے لیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. آئیے جائنٹلی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کرتے ہیں اور ایک چیپٹر ایڈ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر. اس چیپٹر کے اندر بیسک کنٹورز لوکل گورنمنٹ کے ڈیفائن کرتے ہیں. کسی صوبے کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے وہ کھلواڑ کھیلے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ اپنی مرضی کا لوکل گورنمنٹ لا بنائے. آئیے اس پہ اگری کرتے ہیں, ایک چیپٹر ایڈ کرتے ہیں. اس چیپٹر کے اندر لوکل گورنمنٹ کی بنیادی جو خط و خال ہے وہ طے کرتے ہیں ٹرو ڈیولوشن کے حوالے سے. اور اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح آئین کے آرٹیکل 219 کے تحت الیکشن, سینٹ آف پاکستان کے الیکشن, صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن, قومی اسمبلیوں کے الیکشن اور بلدیات کے الیکشن, یہ جس طرح مینڈیٹ ہے اس طرح لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کلیئرٹی کے ساتھ اس چیپٹر کے اندر لکھا جائے کہ اس میں کسی صوبائی حکومت کا انتظار نہ ہو. ود ان 90 days ٹینیور کے خاتمے کے بعد ود ان 90 days الیکشن کمیشن آف پاکستان پرویکٹیولی خود یہ کام کرے اور حکومت باؤنڈ ہو کہ وہ لاجسٹک سپورٹ فراہم کرے, وہ اسیس کرے اس کو. آج اس کانفرنس سے آپ کی کوئی کمیونٹی ایشو ہوتی ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ اٹھ کے چلے جائیں. بیسک کنٹرولز ڈیسائیڈ کرے, لا کے آئین کے اندر لکھے کہ لوکل گورنمنٹ آپ کا ایک الگ ٹیئر ہے. آپ نے کہا کانسٹیٹیوشن کے اندر صوبائی حکومتوں کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن آرٹیکلز موجود ہے. صوبے اور مرکز کے تعلقات کے حوالے سے پوری چیپٹرز اور پروویژنز موجود ہے. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے 3 سکیچی قسم کے پروویژنز ہیں, تو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایک پورا چیپٹر ایڈ کرے, یہ ساری چیزیں ڈیفائن کرے, تبھی لوکل گورنمنٹ اس ملک کے اندر روٹ پکڑے گے, جڑیں پکڑیں گے. میں زیادہ وقت آپ کا اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ میرے ساتھی پینلسٹ ہیں وہ اپنی بات رکھیں گے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب MNA MPA صاحب 5 لاکھ روپے کے گلی کے اوپر اپنا بورڈ لگاتے ہیں, یہ ہم اس آفس کو بدنام کرتے ہیں. یہ MNA اور MPA کا جو آفس ہے اس آفس کی بےعزتی کر رہے ہیں, اور ہم اس چکر سے نہیں نکل رہے ہیں, اور نتیجتاً پاکستان ترقی نہیں کرا. یہاں نہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے ریسورسز کی, نہ انکلوزیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نیا ملک آگے جا رہا ہے, یہ ملک پیچھے جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم نے اختیارات کی تقسیم نہیں کی ہے, ہم نے لوکل لیول پہ اختیارات کو ڈیوالو نہیں کیا ہے. ہم کچھ ایلیٹس ہیں, پولیٹیکل اور بیوروکریٹک ایلیٹس ہیں, اور انہوں نے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, عوام کو اس سے دور رکھا ہوا ہے. میں ایز این MPA جب گاؤں جاتا ہوں تو روزانہ 60-70 لوگ میرے حجرے صبح کے وقت آتے ہیں, 70-80 شام کے وقت آتے ہیں. ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے سے ان کی گلیوں کے کام ہوتے ہیں, ان کے چھوٹے ڈرنکنگ واٹر سپلائی کی اسکیمیں ہوتی ہیں. وہ ڈگ ویل چاہتے ہیں, وہ آروال چاہتے ہیں, وہ واٹر پانڈ چاہتے ہیں, وہ فلڈ پروٹیکشن ورکس چاہتے ہیں. وہ میرے حجرے کیوں آئیں؟ وہ اپنے ولیج چیئرمین کے پاس کیوں نہ جائیں؟ لیکن یہ اپرچونٹی ہم ان کو دیتے نہیں ہے. ایلیٹ کیپچر ہے, پیٹریمونیلزم ہے, کلینٹلزم ہے. ہم نے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور ہم لوگوں کو وہ نہیں دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہماری جو اپوزیشن کی جماعت ہے یہاں موجود ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی کا فیوچر ہو, اس ملک کے اندر جمہوری ادارے جڑیں پکڑے, اس ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹی اسٹرینتھن ہو, اس ملک کے اندر گڈ گورننس ہو, اس ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو, اس ملک کے اندر گراس روٹ پہ لوگوں کو اپنی دہلیز پہ, اپنے وسائل پہ خود ان کا کنٹرول ہو, اس کے بارے میں پلان کر سکے, اپنی اسکیم آئیڈینٹیفائی کر سکے, خود اپنے لیول اس کو امپلیمنٹ کر سکے, اور ایک باٹم اپ اپروچ ہو, ٹاپ ڈاؤن اپروچ نہ ہو ڈیولپمنٹ کا, ایک باٹم اپ اپروچ ہو, تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک آگے بڑھے گا, اور اس طریقے سے آگے نہیں بڑھے گا. میں اپنے ساتھی پینلسٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی پارٹیوں کی طرف سے کمٹمنٹ دیں. میں اپنی پارٹی کی طرف سے فلی کمیٹڈ ہوں, اور میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں
کہ میں نے 3 پٹیشنز میرے پارٹی کی عدالت کے اندر موجود ہیں. مجھے افسوس ہے کہ وہ آگے نہیں جا رہی ہیں, عدالت اس کو نہیں سن رہی ہے. الیکشن, ارلی الیکشن کے کنڈکٹ اپ ارلی الیکشن کے لیے پٹیشن ہے, ڈسٹرکٹ ناظم کی اور ڈسٹرکٹ میئر کی عہدے کی بحالی کے لیے پٹیشن ہے, اور تیسرا پٹیشن یہ ہے کہ ہمارے جو لوکل گورنمنٹ لا کے اندر جتنے باقی امینڈمنٹس ہوئے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے, اور ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ لا ان اکارڈنس ود دا آرٹیکل 148 اسپرٹ وہ لائے جائے. میرے پارٹی کا یہ موقف ہے. میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی مسٹر جام شبیر صاحب, ممبر پروونشل اسمبلی سندھ اینڈ چیئرمین لوکل گورنمنٹ ٹاسک فورس کو, کہ وہ آئیں اور سندھ لوکل گورنمنٹ لیجسلیشن اور امپلیمنٹیشن اور الیکشن پروسیجر پر اپنا اظہار خیال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر بیٹھے ہوئے میرے سب معززین پینلسٹس, ہال میں بیٹھے ہوئے سب معزز خواتین و حضرات, میرے میڈیا کے ساتھیوں, السلام علیکم. یقیناً آج جو ہم سب ادھر اکٹھے ہوئے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے LCA کی کوشش کاوش ہے, جس سے الحمدللہ آج چاروں صوبوں سے نمائندگی یہاں موجود ہے, ہر پارٹی سے نمائندگی یہاں پہ ہے. بڑا ڈیٹیل ڈسکشن مجھ سے پہلے جو اسپیکرز تھے انہوں نے اس پہ کیا. یقیناً لوکل گورنمنٹ کی امپورٹنس ہم سب سمجھتے ہیں. میں خود لوکل گورنمنٹ کا حصہ رہ چکا ہوں. یہ بالکل وہ گراس روٹ لیول کے مسئلے مسائل جو عوامی مسئلے جس کو ہم کہتے ہیں ان کو حل کرنے کا بہترین طریقہ اور بہترین فورم یہ لوکل کاؤنسلز یا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی ہے, جس میں آپ کے ناظمین یا چیئرمین, آپ جس کو اب یہ کہتے ہیں, آپ کے چیئرمینز اور آپ کے جو گلیوں محلوں سے آپ جو کاؤنسلرز اپنے چوز کر کے لاتے ہیں ان کو اپنے مسائل بخوبی وہ سے واقف ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے علاقے کا مسئلہ کیا ہے, ان کی گلی کا مسئلہ کیا ہے, وہ سوئلنگ کا مسئلہ ہے یا لائننگ کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے. وہ ہم سے بہتر کیونکہ اس علاقے میں رہتے ہیں جانتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے MPA, اس کے بعد آتا ہے MNA اور دوسرے پولیٹیکل پروسیس سے جو لوگ آتے ہیں. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ اپنی عوام کی ہی انہوں نے بات کی ہے, گراس روٹ لیول کی بات کی ہے. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے ہمیشہ, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیشہ عام عوام کی ہی بات کی ہے, لوکل مسئلے حل کرنے کی ہی بات کی ہے. ہم بھی اس پہ کافی سنجیدہ ہیں اور جلد انشاءاللہ تعالیٰ سندھ میں بھی جو ہے لوکل الیکشنز, لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہے وہ ہوں گے. یقیناً جو پرانا سسٹم تھا اس میں جو لگونا سے جو مسئلے مسائل تھے ان سب کو بھی ہم لوگ نے ایک کمیٹی بنائی ہے, جو کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے, جس میں LCA کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کی بھی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. اس کے تحت آرٹیکل 140A کے تحت انشاءاللہ اس میں جو بھی امینڈمنٹس جو ہم نے لانی ہے وہ لا کے جو ہے ہم اس کو لائیں گے, اپنے اسمبلی میں پیش کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ جلد جو ہے ہم اس پہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز اپنے کنڈکٹ کرائیں گے. یہاں بات ہوئی تھی سندھ کے حوالے سے, تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا جواب دینا میں بھی چاہوں گا. سندھ بالکل آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سندھ نے اپنا ٹینیور پورا کیا بنسبت دوسرے صوبوں کے. آخری دن جو مقرر تھا تب تک جو ہے لوکل گورنمنٹ کے نمائندے اپنے آفیسز میں بیٹھے, انہوں نے اپنے کام کیے. یہ سہرا بھی سندھ کو جاتا ہے. ادھر میرے ساتھیوں نے جو مجھ سے پہلے اسپیکرز تھے انہوں نے بات کی سندھ کی گورننس کے اوپر, تھوڑی سی بات ہوئی اور تھوڑی میں وہ اس کا جواب دینا مناسب سمجھوں گا. بات ہوئی 1100 ارب کی کہ 1100 ارب سندھ کو دیے گئے, بالکل اعلان ہوئے. میں کہوں گا وہ خالی اعلان ہوئے, سندھ کو ملا کتنا, یوٹیلائز کتنا ہوا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے تو اس کا جواب ہمیں کلیئرلی مل جائے گا. آتے ہیں NFC کی بات پہ, تو 1700 ارب جو NFC کا شیئر جو سندھ کو ملا ہے بالکل ملا ہے وہ, لیکن ابھی ہمارا NFC کا شیئر ہمیں پورا نہیں ملا. ہم تو وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے تاکہ سندھ میں اور بہتری لائی جائے. سندھ 60% سے زیادہ ریونیو دیتا ہے پاکستان کو. ہماری پارٹی نے, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہمیشہ وفاق کی بات کی ہے, تو 60% ریونیو دینے کے بعد بھی جو ہمیں مل رہا ہے ابھی تک پورا نہیں مل رہا. تو ہم چاہیں گے ہمیں وہ شیئر دیا جائے تاکہ اور بہتری لائی جائے. یہ پولیٹیکل سسٹم کا ایک حصہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے عدم برداشت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو جو ہے سمجھیں گے, چلیں گے. تو بالکل ایک دوسرے کو, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک دوسرے کو تنقید ضرور کریں لیکن ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی کریں. کراچی کی بات ہوئی, بہت بڑا ہمارا ایک کراچی جو ہے ایک بہت بڑا شہر ہے,
वो एक मुल्क जितना ही इतनी बड़ी उसकी आबादी है, उसके अंदर अभी पहले अगर आप देखें तो पहले आपके जो उसके अंदर ज़िले थे वो थे 5, अब 7 हो चुके हैं। ये भी एक सिस्टम के तहत कराची के अंदर बेहतरी लाने के लिए किया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट और अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, कराची में अभी आपने देखा होगा बेहतरी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रही होगी, वो अगर हो पुलों की सूरत में, अंडरपासेस की सूरत में, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात बारिश। इस दफ़ा की बारिश में अगर आप देखें तो पानी का जो अगर उधर शहर के अंदर जो हालत पहले होती थी, इस दफ़ा आपको बहुत चेंज नज़र आएगा। यकीनन ये काम हो रहा है, ये चीज़ें हैं। और वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा, सिंध गवर्नमेंट का अगर हेल्थ सेक्टर पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, जो पैसे हमें मिलते हैं NFC के तो वो जाते कहाँ हैं। हेल्थ सेक्टर में हमारे पास एक इदारा बना है NICVD। NICVD इदारा मेरे ख्याल में सिर्फ मैं पाकिस्तान तो नहीं, एशिया बल्कि दुनिया में मैं कहूँगा अपनी मिसाल खुद है। NICVD का काम ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको भी अगर हेल्थ का अपना हार्ट का अगर इशू है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट राइट देन एंड देयर उधर ही उसका इलाज किया जाता है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फ्री। और उसमें स्टंट भी डाला जाए तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर उसकी सर्जरी भी है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको पाकिस्तान में और कहीं नहीं बल्कि मैं कहता हूँ बाहर मुल्कों में भी आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी। ये सहरा भी सिंध गवर्नमेंट को जाता है। उसको अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है पहले शहर कराची से स्टार्ट किया था हमने, अब हम डिविजनल लेवल पे ले आए। तो हमारी 29 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसके अंदर डिविजनल लेवल पे हम इसको लेके आ रहे हैं। काफ़ी डिविजन्स में बन चुका है, दूसरे में उसका काम जारी है। दूसरी सबसे बड़ी मिसाल मैं देना चाहूँगा, गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS के नाम से हमारे पास एक इदारा बना है। वो लिवर ट्रांसप्लांट्स फ्री ऑफ कॉस्ट करता है सिंध में। मैं आपको बताता चलूँ कि 400 से ज़ायद लिवर ट्रांसप्लांट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वो कर चुका है अभी तक। तो ये तो मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो इस चीज़ की, आप लोग को मुबारक हो। उधर पेशेंट्स पूरे पाकिस्तान से आते हैं दोनों इंस्टीट्यूट्स में, NICVD हो या आपका GIMS हो। ये वही अपना ट्रांसप्लांट है जो अगर प्राइवेटली आप कराएं तो 40-45 लाख खर्च हो जाए, शायद इससे ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये यहाँ फ्री होता है, सिंध में फ्री होता है। सिंध में जो है GIMS में ये फ्री होता है। तो ज़रूरी जहाँ विल है और जहाँ अगर वो पॉलिटिकल सोच होगी तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर आएंगी। ये विजन हमारे लीडर जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही है। यकीनन सिंध के अंदर विल है, बेहतरी आ रही है और बेहतरी हम चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। बाकी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वो मैंने आपको जैसे बताया कि सिंध इसमें बिल्कुल सीरियस है। बहुत जल्द सिंध में भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे और बल्दियाती नुमाइंदे आके अपना काम करेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और अकाबरीन, स्टेज पे जो बैठे होते हैं हमेशा वो अकाबरीन होते हैं। मैं आज बड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट है, और सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कॉज को, जो लोकल बॉडीज़ या लोकल गवर्नमेंट, पहले तो मेरा ख्याल है लोकल बॉडीज़ और लोकल गवर्नमेंट के फ़र्क को भी समझना चाहिए हमें। बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें। लोकल बॉडीज़ और लोकल गवर्नमेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसकी बात अभी हमारे दोस्त KPK से बात कर रहे थे, वो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लोकल बॉडीज़ वो एक बेज़रर से सेटअप होता है, लोकल गवर्नमेंट थोड़ी सी बेहतर शक्ल में होती है। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र ने ये कॉज जो लोकल बॉडीज़ की हैं, जो कि लोकल बॉडीज़ या लोकल गवर्नमेंट इंतहाई एक अहम टियर है डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत ही अहम है। मैं समझता हूँ जिस मुल्क में ये अदारे होते नहीं हैं या कमज़ोर होते हैं, वहाँ जमहूरियत का वो जो हमारे कंसेप्ट है वो उस तरह नहीं होता जो सही उसकी स्पिरिट होती है कि डेमोक्रेसी है क्या। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जब से बना है, यहाँ लोकल बॉडीज़ के साथ या लोकल गवर्नमेंट के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो भी हुक्मरान आया उसने अपनी मर्ज़ी की टेलर की है। लोकल गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं। 60s में आपको याद होगा कि बेसिक डेमोक्रेसीज़ का ज़माना था, वो काउंसलर BD मेंबर कहलाते थे और वही इलेक्टोरल कॉलेज था। प्रेसिडेंट जो उस वक्त मुल्क का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता था उसके भी वो वोटर थे। तो उस वक्त जो उसकी शक्ल थी वो टोटल मुख्तलिफ थी। और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं उसमें
چیئرمین میں آپ کو بتاؤں ڈی سی ہوتا تھا اور الیکٹڈ بندہ وائس چیئرمین ہوتا تھا. اس وقت تو چیئرمین بھی نہیں ہوتا تھا. پھر بات آگے بڑھی اور ہم نے دیکھا کہ جو بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں ان کی توجہ زیادہ لوکل گورنمنٹ پہ یا لوکل باڈیز پہ رہی ہے. اور انفارچونیٹلی میں یہاں یہ آپ کو کنفیس کرنا چاہتا ہوں, یہ جو بیماری ہے یہ آئین اور قانون میں نہیں ہے, یہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ایسا ہے. آپ 110 آرٹیکلز ڈال دیں کانسٹیٹیوشن میں, جس طرح یہ ذکر کر رہے تھے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. آج بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو ریڈنڈنٹ ہیں, جو بالکل جن پہ عمل ہی نہیں ہو رہا, اور جو بڑے کروشل آرٹیکلز ہیں, بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکلز ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو ڈالی گئی ہیں جو ایک عام شہری سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور سسٹم کے متعلق بھی ہیں, لیکن ان پہ ہی عمل نہیں ہو رہا. لیکن رویے کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں گے تو جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ الرجک ہوتے ہیں. جو ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں یا جمہوری لوگ ہیں وہ لوکل باڈی سے الرجک ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بیوروکریسی بھی ملی ہوتی ہے, وہ بھی مل جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا وہ حصہ اس میں شیئر لے رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی دور دیکھیں اس میں ایم این ایز ایم پی ایز جو اسمبلیوں کے ممبر ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہوا ہے, اور یہ بھی اختیارات جس کا ذکر ابھی ہوا جو انفارچونیٹ ہے, ہمیں اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے, اور وہاں پہ ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اور بیوروکریسی بھی بڑی مزے میں ہوتی ہے, وہ بھی اپنا حصہ لے رہی ہوتی ہے, اور ایم این اے ایم پی ایز بھی اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو رویہ, اور اسی طرح جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہ اسمبلیوں سے الرجک ہوتے ہیں. یہ اسمبلیاں نہ بٹھائیں, یہ کیا بکواس ہے, نیچے ان کو انوالو کر دیں اور وہاں یہ لگے رہیں. لیکن یہ ہمارا ایک رویہ ہے جس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. لا کی امپلیمنٹیشن, یہاں تو لاز ہم نے اتنے بنا کے میرا خیال الماریاں بھری ہوئی ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن سائڈ پہ 100% اس میں ویکنیسز ہیں. کبھی بھی صحیح اسپرٹ میں ہم لا کے اوپر لا بنا رہے ہیں, مجھے پتہ ہے یہ بھی اسمبلی میں کہہ رہے تھے کے پی کے سے ہمارے دوست, کیوں دوسرے دوستوں کو میں نے سنا نہیں, ان کو میں نے سنا ہے. ان کا سارا جو سٹریس تھا وہ اکیڈیمکلی ساری بات ہو رہی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن جو ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی, کیونکہ میرا بڑا عرصہ گزر گیا ہے اسمبلیوں میں اور ان اداروں کو بناتے ہوئے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. اور جو لاز بنتے ہیں, جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں, ان میں جو لاز بنتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے, وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں. میں پنجاب کی گورنمنٹ کر رہا ہوں, یہ میئر صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, کرنل صاحب, جو اس وقت ہم نے لا بنایا وہ اتنا اچھا لا نہیں تھا, ان کو وہ اختیارات نہیں دیے ہم نے. وہاں کاٹتے رہے, وہ جو بنا رہے تھے وزراء, ہمارے الیکٹڈ وزراء, اور ایم این اے ایم پی اے جو کمیٹیوں میں تھے وہ یہ بھی کاٹ دیں, یہ بھی اختیار نہ دیں ان کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ایک بات ٹھیک ہے, گڈ گورننس آپ کی جو ایک جو ٹیئر ہے جمہوریت کے لیے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی, نہیں ہو سکے گی گڈ گورننس, اور لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکتا, کبھی بھی نہیں مل سکتا. یہ کہنا مشرف کے دور پہ لا بنا, میں سمجھتا ہوں اس نے ڈیوالو کی چیزیں, لیکن اس نے بالکل آئیڈیلزم پہ چلا گیا. اس نے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ڈیوالو کر دی جس کی میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ میں کیپیسٹی نہیں تھی. وہ ود دا پیسج آف ٹائم ہونا چاہیے تھا, اس میں ڈالا جا سکتا تھا کہ 5 سال بعد ہوگا یہ چیز اور ان کے پاس آ جائے گی, 10 سال بعد اور آ جائے گی. لیکن ان کو کچھ ایسی چیزیں دے دی گئی جو ان کو کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے, اور بہت سارے اختیارات بھی اس نے دے دیے. وہ ایک دوسری طرف پینڈولم تھا. ایک طرف پینڈولم ہوتا ہے ویک لوکل باڈی نظام کا جو ہمارے دور میں ہوتا ہے, جو ہمارے جمہوریت والے لوگ ہوتے ہیں یا الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. دوسری طرف وہ ہوتا ہے جو آمریت, وہ دوسری طرف آئیڈیلائز کر دیتا ہے کہ ان کو سب کچھ دے دو اور جو اسمبلیاں ہیں ان کو شورا کی طرح کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے رویے ہیں جس کو ہمیں بدلنا پڑے گا. ہمیں ٹالرنس دکھانی پڑے گی اس
اداروں کے لیے ٹالرنس نہیں ہے. ہمیں وہ شریک سمجھتے ہیں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے. ہمارے بیٹھے ہوئے چیئرمین بہت سارے, ان کو پتہ ہے کہ وہاں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ سمجھتے ہیں یہ کدھر سے آ گئے ہیں. یہ ان کا آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا. اور ایم این اے ایم پی بھی سمجھتے ہیں یار ان کو کیا اختیار دے دیے ہیں. وہ بندہ تو خوش ہوتا ہے جس کا عزیز, میں تھوڑی سی کیونکہ میرا زیادہ فوکس پنجاب پہ ہے, اس کی بات رہا ہوں, جس کا رشتہ دار, جس کا عزیز اگر میرا چیئرمین بن گیا ہے تو میں بڑا کمفرٹیبل ہوں. کن صاحب ایسے ہی ہے نا. اور جو باقی ایم این اے ایم پی رو رہے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑے ہم ویشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب تک ان رویوں میں تبدیلی نہیں آئے گی, ہم نے اس کو پروٹیکشن دی ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی پروٹیکشن ہے, اور ابھی الیکشن کمیشن کو دیکھیں, اس نے, آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کا ٹائم پورا ہوا. لوکل باڈیز کے جو ٹائم تھا, ٹرنیور تھا, میرا کے پی کے میں بھی مکمل ہوا ہے اور سندھ میں بھی مکمل ہوا ہے. لیکن پنجاب والوں سے پوچھیں, ان کے ساتھ جو اتراؤ ہو گیا ہے نا انہوں نے, وہ تو انپریسیڈنٹ ہے. حتیٰ کہ مشرف کا جو نظام تھا وہ ہم مشرف کے سب سے بڑے مخالف تھے, ہم نے وہ ٹائم پورا ہونے دیا. ورنہ ادھر سے کر کے اب وہ 2 سال ہو گئے ہیں, پتہ نہیں سال ڈیڑھ, یہ بتائیں گے چشتی صاحب کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے. وہ کبھی کوئی لا بنا دیتے ہیں, کبھی کسی عدالت میں, کبھی کسی عدالت میں. میں سمجھتا ہوں دس از ناٹ فیئر, دس از انکانسٹیٹیوشنل, ان ڈیموکریٹک اسٹیپ ہی نہیں, ایکشنز ہی نہیں, ایٹیچیوڈ ٹوورڈز لوکل گورنمنٹ سسٹم یا لوکل باڈیز. یہ ہمیں جب تک ہم اندر اپنے نہیں ڈالیں گے کہ یہ ایک ایسی لوکل باڈی سسٹم ہے جس کو ہم نے کرنا ہے اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, اور وہی مسئلے آپ حل ہوں. میں تو اس حد تک ہم نے ایک پرپوز کیا تھا کہ آلٹرنیٹ ریزولوشن آف ڈسپیوٹس, اگر آپ ان اداروں کے ذریعے یا نیچے کی سطح پہ یونین کونسل لیول پہ آپ کچھ ایسا چھوٹا سا جوڈیشل ورک بھی ان کو دے دیں. لیٹ سے ان کو کہیں کہ یار 10, 15, 20, 30 لاکھ تک جو ڈسپیوٹ ہیں وہ آپ کریں گے ریزالو, اور اس کے پاس صرف ایک اپیل ہوگی. دیکھیں صبح ہی میرا 70% کیسز ختم ہو جائیں گے. آپ کہیں گے اتنی زمین کے, اتنی کرمنل کیسز کے, اتنی سزا ہے اس میں, وہ یہ لوگ کریں گے. بیٹھیں, آخر ہر کے اندر ضمیر ہے, اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا یا پاور نہیں دی جاتی. کیا آپ مجھے بتائیں, عدلیہ جو فیصلے کرتی ہے وہ دونوں پارٹیوں کو ایکسیپٹیبل تو نہیں ہوتے. ایک پارٹی ضرور اپیل میں جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں اگریوڈ ہوں اس کے فیصلے سے, میں متاثر ہوں, میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. تو ان سے بھی ایک پارٹی کو جائے, وہ سیشن جج یا کسی جگہ اپیل ایک ہو جائے, اور آپ کے دیکھیں کہ صبح ہی بہت ساری چیزیں. اور میں آپ سارے اپنے حاضرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ 302 کی میں بات کروں نا, وہ بہت بڑا, وہ ایک بہت بڑا جرم ہے. پرنسپل وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایک کرائم ہے. لیکن اس میں بھی میرے گاؤں میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو مجھے 100% پتہ ہوتا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے. 90% کیسز میں کچھ بلائنڈ ہوتے ہیں, لیکن پتہ ہوتا ہے کس نے فائر کیا ہے, کس نے. زمین کا مسئلہ ہو تو مجھے پتہ ہوتا ہے یہ کس کی زمین تھی, لیکن الجھا دیا ہے انہوں نے. چھوٹے چھوٹے معاملات اوپر چلے جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا ایوب خان کے زمانے میں, ایک جرگا اس کو یا کہہ سکتے ہیں, یا میرا خیال ہے کوئی تھا, وہ لوکل لیول پہ وہ سارے 302 کا ایک اکٹھا کر کے سیشن جج کو سبمٹ کرتے تھے. اس کو پتہ نہیں اس سسٹم کو کیا کہتے تھے. 302 انہوں نے کوئی بنائے ہوئے تھے, کوئی اچھے لوگ, وہ سنتے تھے, دیکھتے تھے, اور پھر سیشن جج کو وہ اپنی ایک فائنڈنگ بھیجتے تھے جو بڑی ہیلپ فل تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لوکل باڈیز کھڑا کر دینا اس معاملہ نہیں ہے. صرف لوکل باڈیز کو آگے لے کے آ جانا ہی کافی نہیں ہے. لوکل باڈیز کو صحیح اسپرٹ میں لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا لوکل باڈیز کو ان کا وجود ضروری ہے. اگر آپ لوکل باڈیز برائے نام کر دیں, وہاں بحال کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں اس طرح وہ نتائج ہم نہیں لے سکیں گے جو لوکل باڈی کے ذریعے, جس کا یہاں ذکر ہو رہا تھا کہ جی گڈ گورننس ہوگی. اگر آپ کو ایک اسسٹنٹ کمشنر
وہ آپ کو ڈسمس کر سکتا ہے, آپ کو ڈی سی نکال سکتا ہے, آپ کو کمشنر نکال سکتا ہے, تو اس کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے. یو ول بیکم سب سروینٹ ٹو بیوروکریٹس اگین. انفارچونیٹلی یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. بات کر سکتے ہیں ہم کہ جی آرٹیکل یہ ڈال دیں وہ ڈال دیں. ابھی الیکشن کمیشن نے پورا زور لگا دیا ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کہ بھائی الیکشن کیوں نہیں کراتے آپ, لیکن وہ نہیں کرا رہے. ہمارے یہاں جو ہوا ہے, کنور صاحب نے بڑی جدوجہد کی ہے سب کے ساتھ مل کے. جو بحالی ہوئی ہے پنجاب میں, کیا ہوا ہے اس کا رزلٹ, کیا نکلا ہے؟ کہاں ہے سپریم کورٹ, کہاں ہے ہائی کورٹ؟ اتنی ڈیفائنس میں نہیں سمجھتا. یہاں تو اگر آنے کرنا چاہیں تو وہ ایک لیٹر نہ لکھنے پہ بھی ڈسکوالیفائی پرائم منسٹر کو کر دیتے ہیں, اور کرنا چاہیں تو وہ کامہ پہ پرائم منسٹر کو نکال دیتے ہیں. لیکن یہ کسی کو خیال نہیں آیا کہ میرا خیال سال ہو گیا یا پتہ نہیں 10 مہینے کتنے مہینے ہوئے ہیں, 6 ماہ ہو گئے ہیں, اور سپریم کورٹ نہیں دیکھتی کہ کتنا شور پڑا ہوا ہے کس طرح. باقی رہا پولیٹیکل پارٹیز پی ایم ایل این نے وہی جس بھی شکل میں, مجھے اس پہ اعتراض ہیں جو لوکل باڈیز ہم نے کی تھی, لیکن جس شکل میں بھی تھی ہم نے کیا, اور آج بھی ہم کمیٹڈ ہیں ود لوکل باڈی سسٹم. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے لیے ہم نے ہائیسٹ لیول پہ شہباز صاحب کے لیول پہ احسن صاحب, احسن از اے فائٹنگ یور کیس. احسن ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں احسن اقبال صاحب, ہی از اے فائٹنگ یور کیس, اور ویگرسلی اور بڑی ڈیڈیکیٹڈلی اور لاجیکلی اور سارا کر رہے ہیں. ہم نے گئے بغیر پریس کانفرنس بھی کی ہیں, انہوں نے میرا حال پروٹیسٹ بھی کیا ہے. جب بحالی ہوئی تو سب نے جا کے تالے بھی توڑے, سب کچھ ہوا ہے, لیکن اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. فائنلی توجہ تو ادھر ہی جانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے جمہوری رویے نہیں کریں گے, اپنے برداشت نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنے کچھ چیزیں نیچے دینے اختیار سارے خود نہیں لینے ایم این اے ایم پی اے نے. اور بات ٹھیک انہوں نے کی ہے کہ گلی نالی کی 5-5 لاکھ کی 10-10 لاکھ کی پلیٹیں میں دیکھتا ہوں لگی ہوئی. شکر ہے میں شاید میری اتنی نہ ہوں, کوئی میگا پروجیکٹس بھی ہوں, لیکن بیسیکلی ویسے ہی میں خلاف ہوں. میں یقین کریں بڑی مجبوری سے کوئی کہہ دے, مجھے کوئی کہے, آج بھی میں کہتا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں تو مجھے کوئی کہے اپنے زمانے میں تو میں کہتا تھا کسی اپنے لوکل چیئرمین کو یا کسی, یار تم افتتاح کر دو, گیس کا تم کر دو, سڑک کا تم کر دو, اور وہاں تختیاں نظر آئیں گی ان کی. اپنے ایم پی ایز کو کہتا یار آپ چلے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں پرابلم یہاں ہے اور کسی جگہ نہیں ہے. لاز تو آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے بحال نہیں کیا پنجاب کو, سوری جی پنجاب کو, کیا ہوا؟ یہاں پرابلم ہے نا, نہیں مان رہے. اور کبھی نیا امینڈمنٹ کسی اور جگہ, اور یہاں تو انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ہوگا ہی نہیں اوریجنلی. یار ڈسٹرکٹ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے پہلے کہا کہ جی یہ جو ادارے ہیں یہ اس طرح کی سڑک بنائیں گے, دوسرے بنائیں گے. اب ڈسٹرکٹ میں اگر سڑک بنانی ہے 2 تحصیلوں میں جائے گی تو وہ کون بنائے گا؟ مجھے بتائیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا جو اس وقت بڑے, میں تو ان کو خیر سمجھتے نہیں, یہ جمہوری سیٹ اپ ہے اس وقت. اس وقت یہ عام ریت سے بدتر دور ہے, فاشسٹ دور ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی والے دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو محسوس نہ کریں, یہ ہے اس وقت. اس کو کسی کو شک ہے جو اس وقت ملک میں آئین کی جو روگردانی ہو رہی ہے, جو پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں ایک ضیاء الحق کے زمانے میں شورا بنی تھی, اس سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آنریبل ممبرز پارلیمنٹ, ان سے پوچھیں, انڈرمائن کیا ہوا ہے, شورا سے بھی نیچے ہے. لیجسلیشن ہو نہیں رہی. نو باڈی از انٹرسٹڈ اٹینڈنگ دا میٹنگ آف نیشنل اسمبلی, کیونکہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے. آرڈیننس پہ آرڈیننس آ رہے ہیں, اور غلط طویلیں. وہ یہاں ان کے لا منسٹر ایک ہیں لوگ, ایک ہمارے ہوتے تھے شریف الدین پیرزادہ, وہ کہتے تھے کہ ان کو جو بھی مارشل لا لگتا ہے ان کو کہہ دیتے تھے یار ہمیں کوئی ڈرافٹ کر دو, ہمیں پروٹیکشن مل جائے سارا. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ہی واز ماسٹر آف دس تھنگ. جتنے ڈکٹیٹر آئے ہیں وہ پیرزادہ صاحب حاضر ہوتے تھے. آج فاروق نسیم صاحب کوئی نہ کوئی لا ان کو بتا رہے ہیں, آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے, میں نام لے رہا ہوں ان کا. تو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ باقی چیزیں ٹھیک ہیں, میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. 1 لاکھ کی فورس ہے,
آپ آئیں پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھیں, شاید پارلیمنٹ تو بیس ہے, انسینسٹیو ہے, کچھ نہیں ہوگا, لیکن سپریم کورٹ کو شاید کچھ تھوڑی سی پہنچ جائے کہ یہ ہماری بے حرمتی ہو رہی ہے. باقی تو وہاں اونچی آواز سے کوئی بولے تو وہ کہتے ہیں ہماری کنٹیمپٹ ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہمارے اپنے رویے جو ہیں وہ جمہوری نہیں ہیں, وہ برداشت والے نہیں ہیں, وہ چیزوں کو بہتر شکل میں لے کے جانے والے رویے نہیں ہیں. لیکن یہ ٹیئر اتنا ضروری ہے, جب تک یہ مضبوط ٹیئر نہ ہوگا نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے, نہ ہی جمہوریت یہاں مضبوط ہو سکتی ہے, نہ جمہوری ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں نے تھوڑا سا اپنا جو ذہن ہے دیا ہے آپ کو, لیکن ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی ہے. ہماری تو جدوجہد ہے اس کے لیے کہ ہم دیکھیں, ایک ہم نے بڑی سیکریفائس کی ہے. پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں, ہم سے زیادہ کس نے سیکریفائس کیا ہے؟ آج جو 4 سال ہو گئے ہیں اپنی گورنمنٹ کی قربانی دی. اس وقت پرائم منسٹر جو ہمارے تھے ان کو نکالا گیا, جس طرح کاماں پہ نکالا. آج 3 سال ہو گئے ہیں, جس طرح وہ ہم کہتے ہیں ہمیں دیوار سے نہیں لگایا, دیوار میں چن دیا گیا ہے. کوئی مجھے بتائیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کبھی ہوا تھا؟ لیکن پھر بھی ہم ایک عملی جدوجہد کر رہے ہیں جس میں کانسٹیٹیوشن اور قانون کی عملداری ہے, اور ایک صاف شفاف الیکشن. یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ میری گورنمنٹ ہے اور میں ایم این اے ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار اس کو کونسلر کر دو, کوئی بات نہیں. وہ پریزائڈنگ افسر کہہ دیتا ہے یہ جیت گیا یار, چلے جاؤ عدالتوں میں, کوئی بات نہیں. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جس کو لوگ چاہیں, جس کو ووٹ دیں, وہی آگے آئے, تبھی معاملہ حل ہوگا. اور انشاءاللہ اس جدوجہد میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جو بھی الیکشن اب ہوں گے وہ انشاءاللہ صاف شفاف ہوں گے. ہمیں امید ہے تمام اداروں سے کہ وہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا. بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا.